Assalamu alaikum guys, this is डॉक्टर सुहेब एनरी स्टेप 1 स्टेप 2 पास्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनरी स्टेप 2 के बारे में कि आप उसकी कैसे प्रेप कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करेंगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे। सो और मैं अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा आपके कौन कौन से टिप्स जो हैं आप लोगों के लिए कि जिसको आप कर सकते हैं, और ऐसी मिस्टेक्स भी बताऊँगा जो आप अवॉइड कर सकते हैं, और आपका कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर होगा। मेरा कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। मैं आपको एनआरई स्टेप 2 के बारे में बता दूं कि एनआरई स्टेप 2 क्या होता है। एनआरई स्टेप 2 होता है हमारे पास जब हमारा एनआरई स्टेप 1 क्लियर हो जाता है, यानी कि 15 डेज़ बाद एनआरई स्टेप 1 के हमारे पास एनआरई स्टेप 2 का रिजल्ट आता है। ठीक है। सो यानी एनआरई 1 के 15 डेज़ बाद हमारे पास रिजल्ट आता है एनआरई 1 का। उसके बाद हमारे पास एनआरई 2 की रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन होती है। तो फिर हम जब उस पोर्टल पे जाते हैं और मतलब अप्लाई करते हैं, हमें एनआरई स्टेप 1 का रिजल्ट अपलोड करना होता है, तो हम एनआरई स्टेप 2 के लिए अप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास कि जी इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इसकी फ़ी कितनी होती है। इसकी फ़ी होती है हमारे पास 25 के। ठीक है। और रिक्वायरमेंट्स कोई ख़ास नहीं होती, मतलब आपने रिज़ल्ट ही अपलोड करना होता है और कुछ ख़ास अपलोड नहीं करना होता। ठीक है। फिर आता है हमारे पास कि जी हमारा ये तो क्लियर हो गया। अब हम आगे का क्या प्रोसीजर होगा। आगे का प्रोसीजर ये होगा कि आप चालान के थ्रू उसकी फ़ी पे कर दें, यानी बैंक में ही जमा करवा दें, या जो होते हैं आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास कि आपने फ़ी पे कर दी। अब आता है एनआरई स्टेप 2। होता क्या है भाई। एनआरई स्टेप 2 होता है हमारे पास हमारा डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप। आपका थियोरेटिकल चेक हो चुका एनआरई स्टेप 1 के अंदर। ठीक है। आपको उन्होंने डॉक्टर का लाइसेंस जो है वो ऑलमोस्ट दे चुके हैं। ठीक है। लेकिन एनआरई स्टेप 2 के कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। प्रोज इसके ऐसे हैं कि मतलब आपको डॉक्टर का हाफ लाइसेंस मिल गया। ठीक है। तो कौन इसके ऐसे हैं कि आपके पास सिर्फ 3 अटैम्प्ट होती हैं एनआरई स्टेप 2 क्लियर करने की। चौथी अटैम्प्ट वो दे देते हैं कभी कभी। तो कभी कभी से मुराद के रेली मिलती है, लेकिन मिल जाती है क्योंकि बच्चे बहुत कम होते हैं इसके लिए। तो एनआरई स्टेप 2 आप देते हैं। एनआरई स्टेप 2 देने के बाद जो है मतलब 3-4 अटैम्प्ट होती हैं आपकी। अगर आपका पास हो गया तब आपका 4 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा और आपको लाइसेंस मिल जाएगा इसका। ठीक है। एनआरई स्टेप 1 की रजिस्ट्रेशन के फ़ौरन बाद, यानी कि रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी। जब ओपन होती है तो उसके मतलब 1.5 महीने के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम हो जाता है, यानी 1.5 महीना आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ प्रेप करने के लिए। ठीक है। तो उस 1.5 महीने के अंदर आपने कैसे स्टडी करनी है वो मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एनआरई स्टेप 2 जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमारे पास टोटल 20 स्टेशन होते हैं। 3 मैंडेटरी होते हैं, 70 नॉन मैंडेटरी होते हैं। ठीक है। तो अब जो है आप 3 मैंडेटरी का मतलब है कि ये आपने हर सूरत में पास होने चाहिए। ठीक है। अगर ये फेल हुए तो पूरा एग्ज़ाम फेल है। तो आपके पास 6 मिनट होते हैं पर स्टेशन के हिसाब से। ठीक है। एग्ज़ाम होता है टोटल 3 घंटे 20 मिनट का। अच्छा, उसके अलावा आपको इस एग्ज़ाम देने के लिए स्पेशली इस्लामाबाद जाना पड़ता है, बाकी और किसी सिटी में एग्ज़ाम नहीं होता। आपको रावलपिंडी के सीएमएच में जाना पड़ता है। ठीक है। वहाँ पर ही एग्ज़ाम होता है। तो दो टाइमिंग होती है। मॉर्निंग की टाइम होती है 8:30 बजे से पहले पहुँचना होता है। इवनिंग की टाइम होती है आपने 12 बजे से पहले पहुँचना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास कि जी मैंने आपको टाइमिंग बता दी, सभी चीज़ें बता दी। अब आता है कि जी एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट होता है ऑस्की स्टाइल, यानी कि ओरल आपने टीचर को सुनाना होता है। कोई कॉपी पेंसिल की ज़रूरत नहीं होती आपको। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसमें ये चीज़ होती है कि टीचर आपको ना मतलब केसेस देखता है। आपने केसेस पढ़ने होते हैं, उनके जवाब आपने देने होते हैं। मैं आपको जनरल और पूरा इंटरव्यू जिसे कहते हैं ना कि एक होल बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है हमारे पास एनआरई स्टेप 2 का ब्लू प्रिंट। ठीक है। इस ब्लू प्रिंट से मुराद ऐसा है कि इसमें हर एक चीज़ लिखी हुई है। तो हमारे पास एक स्टेशन होता है मैंडेटरी में, आता है हमारे पास सर्जरी का। सबसे पहले सर्जरी में क्या आता है, दो चीज़ें आती हैं, एक एब्डोमन आता है, एक एटीएलएस आता है। एटीएलएस मतलब एडवांस ट्रोमेटिक लाइफ सपोर्ट, के एक बंदा है वो रोड पे गिर गया है, आपने जानना है, उसकी जांच पड़ताल करनी है, उसका देखना है
اس کی سانس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، وہ جسے کہتے ہیں کہ اس کے گلے میں کوئی چیز تو نہیں پھنس کی، وہ بول پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا، اس کی نبض چل رہا ہے کہ نہیں چل رہی، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ایبڈومن میں ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے، ہم نے ایگزامینیشن کرنا ہوتا ہے اس کا کہ جی اس کے 9 کوادرنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس، 9 کوادرنٹ میں سے کوئی بھی کوادرنٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میری باری میں آیا تھا کہ ایک بندہ اس کا گال سٹون ہے، آپ نے گال سٹون والے پیشنٹ کو مطلب کیا کرنا، اس کا ایگزامینیشن پرفارم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گال سٹون ہے تو مطلب اس کا اکوٹ پینکریٹائٹس تھا، اور ناف والی سائڈ پہ مطلب ہم پر کلن سائن ہوتا ہے، فلینک والی سائڈ پہ گریٹر سائن ہوتا ہے، وہ سائنس بتانا ہے، وہ 3-4 کوشچن آپ سے پوچھے گا، آپ کا یہ سرجری کا ایگزامینیشن بھی نکل گیا۔ اب آتا ہے ہمارے پاس وہ اس کا میڈیسن میں ہمارے پاس آتا ہے بی ایل ایس اور اے سی ایل ایس۔ بی ایل ایس مطلب بیسک لائف سپورٹ، اے سی ایل ایس مطلب ایڈوانس کارڈک لائف سپورٹ۔ اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سی پی آر ہوتی ہے، سی پی آر مطلب کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن۔ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ بے ہوش ہو گیا، سی پی آر کا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جی نبض بھی نہیں چلنی چاہیے، اور جسے کہتے ہیں بریتھنگ بھی نہیں آنی چاہیے، تب ہی آپ سی پی آر کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ اس کی نبض چل رہی ہے، بریتھنگ نہیں آ رہی، آپ نے سی پی آر کرنا اسٹارٹ کر دی، نہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا، سی پی آر کا بھی ایک پورا کرائٹیریا ہوتا ہے۔ اچھا جی، پھر ہم چلتے ہیں جی تھرڈ جو ہمارا مینڈیٹری اسٹیشن ہوتا ہے وہ پیڈز ہوتا ہے۔ پیڈز کے اندر ہمارے پاس ہسٹری ٹیکنگ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہسٹری ٹیکنگ میں کیا آتا ہے کہ جی بچہ ہے، اس کو جھٹکے لگ رہے ہیں، فٹس ہو رہے ہیں، ماں آپ کے پاس آئی، ماں کہتی ہے ڈاکٹر صاحب بچے کو دیکھیے، بچے کو کل سے جھٹکے لگ رہے ہیں، آپ اس بچے کو ٹریٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ٹریٹ کرنے کے بعد اب ماں کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میں خیر پور ٹامنے والی رہتی ہوں، میں ادھر باول پور وکٹوریہ ہاسپٹل لے کر آئی ہوں، اب میں ادھر جا رہی ہوں، مجھے ادھر سے آنے میں بہت ٹائم لگے گا، بچے کو اگر دورہ پڑ گیا گھر کے اندر تو میں کیا کروں گی؟ تو اس کے لیے آپ نے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ جی بچے کو اگر دورہ لگے گا یعنی پڑے گا، تب آپ نے بچے کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بچے کی کروٹ بدل دینی ہے، اس کے منہ میں کوئی چیز نہیں ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے گردن کا بٹن کھول دینا ہے، ٹھیک ہے، اور بچے کا بخار جو ہے اس کو اپنے کم کرنا ہے۔ یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے اس کو بتانی ہوتی ہیں۔ پھر آتی ہے ہمارے پاس نان مینڈیٹری۔ نان مینڈیٹری میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس میڈیسن آتا ہے۔ میڈیسن کے ہوتے ہیں 7 اسٹیشن، اور سرجری کے بھی ہمارے پاس 7 اسٹیشن ہوتے ہیں، 2 اسٹیشن ہوتے ہیں پیڈس کے، 2 ہوتے ہیں گائنی کے، اور جسے کہتے ہیں ہمارے پاس باقی ایک جو ہوتا ہے ہمارے پاس آپتھا کا ہوتا ہے، کی این ٹی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈرما کا ہوتا ہے ہمارے پاس، اور ایک انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ اچھا جی، میڈیسن میں آتا ہے ہمارے پاس ایگزامینیشن آتا ہے میڈیسن کے اندر۔ ایگزامینیشن کون سے ہوتا ہے؟ کارڈیو واسکولر آ گیا یعنی پریکارڈیم آ گیا، اچھا اس کے علاوہ سی این ایس آ گیا۔ سی این ایس میں ہمارے پاس 2 ایگزامینیشن ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہوتا ہے سی این ایس میں یا تو کرینیل نروز آ جائیں گے ہمارے پاس، یا مطلب ایک اور ایگزامینیشن آ جائے گا ہمارے پاس، یعنی اپر موٹر نیورون کا ایگزامینیشن آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جی میڈیسن کے اندر کاؤنسلنگ آتی ہے، کہ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے پاؤں پہ ڈائبٹیز اس کو تھی پہلے سے، اب اتنی ڈائبٹیز بڑھ گئی کہ اس کا پاؤں جو ہے وہ آپ کو کاٹنا پڑے گا، یعنی ڈائبٹک فٹ ہو گیا، آپ اس پیشنٹ کو وہ کرو گے، کاؤنسل کرو گے، کیسے کرو گے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا بھائی مجھے آپ کا پاؤں کاٹنا ہے، آپ کے پاؤں کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، شوگر آپ کے پاؤں کو اتنی زیادہ ہے، نہیں، میں یہ کہوں گا آپ کی شوگر جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے پاؤں کے اندر کیڑے پڑ گئے ہیں، اگر آپ اس کا وقت پہ مطلب نہیں علاج کروائیں گے تو یہ کیڑے آپ کے پورے جسم میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مجھے اپنے ماموں کو یاد آ جاتا ہے، میرے ماموں کو بھی مطلب ڈائبٹک فوڈ تھا، تو 2018 کی بات ہے، اس وقت مطلب میں کوئی خاص مطلب میں تو ابھی ایم بی بی ایس کی ہے، تو اس وقت مجھے اے بی سی ڈی بھی نہیں پتا تھی کہ ہوتی کیا چیز ہے، جب آہستہ سا پڑھا وہ چیزیں کی تب مجھے یاد آیا کہ یار اس وقت اگر اس ڈاکٹر نے صحیح میرے ماموں کو بتایا ہوتا نا کہ آپ کو ڈائبٹک فٹ ہے تو اب آج وہ صحیح سلامت ہوتے، لیکن چلیں اللہ کی مرضی ہے، جو بھی حکمت اللہ کی۔ اچھا جی، پھر آتا ہے ہمارے پاس ای سی ڈی آتی ہے۔ ای سی ڈی کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس وہ دے دے گا جی ایٹریل فیبریلیشن آ جائے گی، ایٹریل فلٹر آ جائے گی آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اور سپر وینٹیکولر ٹیکیکارڈی آ جائے گی، مائیکارڈی انفارکشن آ جائے گی، انفیئر وال آ گئی، لیٹر وال آ گئی، اینٹیریور سیپٹل آ گئی، آپ نے بس لیڈز دیکھنی ہے ان کی۔ تو پھر آتی ہے ہمارے پاس لیب انٹرپریٹیشن، لیبس کی والی ہو جائے گی، لیکن ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو لیب دے دے گا، جس سے ایک دفعہ بھی آئی تھی کہ ڈی کے کی لیب آ گئی جی، مجھے بتاؤ ذرا کہ یہ ڈی کے اندر آپ کو کیا چیز ملے گی؟ بھائی کیٹون زیادہ ملیں گے مجھے، فروٹی اسمیل ملے گی مجھے، ٹھیک ہے، ایسیڈوسس ملے گا مجھے اس کے اندر، پھر آپ لیب دیکھو گے اس کے آپ کو لیب کو پتہ لگ جائے گا۔ اچھا نہیں، پھر آتے ہیں ہمارے پاس سرجری۔ سرجری میں ہم مینڈیٹری کو پہلے بتا چکا ہوں، تو نان مینڈیٹری میں آتی ہے اوسکی آتی ہے، یعنی وائوا آپ نے دینا ہوگا،
وہ آپ کو دے دیں گے، سیلولائٹس کا کیس آ جائے گا، ہاں جی بتاؤ جی آپ اس کو مطلب کیا کہو گے، کیسے ٹریٹ کرو گے، کون سی میڈیسن دو گے، کیا ڈائگنوسس کرو گے، کون سی انویسٹیگیشن کرو گے، ٹھیک ہے. پھر آتی ہے ہسٹری ٹیکنگ. میڈیسن میں بھی ہسٹری ٹیکنگ ہوتی ہے. اب ہسٹری ٹیکنگ سب کی سیم ہوتی ہے، میڈیسن، سرجری، پیڈس، گائنی، بس کچھ پوائنٹس ڈفرینسیشن ہوتے ہیں. اب میڈیسن کی ہسٹری کے اندر ہمارے پاس فار ایگزامپل جنرل ہسٹری کے اندر ہمارے پاس آتا ہے کہ جی پین ہو رہی ہے، پین کے لیے ہم سکریٹس کا فارمولا یوز کرتے ہیں، سائٹ، آن سیٹ، کریکٹر، ریڈیشن ہو گئی ہمارے پاس، ایسوسیٹیڈ سمٹمز ہو گئے ہمارے پاس، ایگریویٹنگ فیکٹر ہو گئے، ریلیونگ فیکٹر ہو گئے، ٹائمنگ ہو گئی ہمارے پاس کہ صبح کو زیادہ ہوتی ہے، رات کو زیادہ ہوتی ہے. پھر آتی ہے ہمارے پاس سیوریٹی آتی ہے کہ جی 1 سے 10 میں سے آپ کتنے نمبر دیں گے اس کو، ٹھیک ہے. تو پھر آتی ہے ہمارے پاس کہ جی نارمل ہے، ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، بندہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے نا مطلب الٹی آ رہی ہے، تو الٹی میں 4 سے 5 دفعہ الٹی کر چکا ہوں، یا مجھے موشن آ رہے ہیں، 5 سے 6 موشن کر چکا ہوں، تو بتاؤں میں کیسے اب صحیح ہوں گا. تو ہم ہسٹری لیں گے اس سے، ہسٹری کے اندر ہم اس سے پوچھیں گے، ہم اوڈیو پارا لگائیں گے اس کو، یعنی آن سیٹ کیا ہے، ڈیوریشن کیا ہے ہمارے پاس، پروگریشن کیا ہے ہمارے پاس، اور ایگریویٹنگ فیکٹر، ریلیونگ فیکٹر، ایسوسیٹیڈ سمٹمس. ایسوسیٹ مطلب یہ ہے کہ ہمارا پاس وہ وامٹ کا مسئلہ کسے کہتے ہیں، پیٹ کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ کیا آپ کو کارڈیو کا کوئی مسئلہ ہے، اس کے یعنی کہ دل کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی آپ کو جوڑوں کا مسئلہ تو نہیں ہے، یا کوئی دماغ کا مسئلہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، خون کا مسئلہ تو نہیں ہے. ان تمام سسٹم کو ہم جو ہے نا مطلب کس کے اندر دیکھیں گے، ہم اس کے اندر دیکھیں گے. جسے کہتے ہیں نا کہ سرجری نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں ہم ہسٹری کے اندر ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے. سرجری کے اندر ہمارے پاس سیم ہسٹری ہوتی ہے، ویسے ایک چیز کا ڈفرینس ہوتا ہے، ڈسفیگیا کی ہسٹری آ گئی، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ہمیں کچھ چیز باتیں جو وہ چینج کرنی پڑیں گی ہماری، باقی سب چیزیں وہی رہیں گی. لائک ہرنیا کا آ گیا، ریکٹل بلیڈ ہو رہی ہے جی، آپ اس کو کیسے وہ دیکھیں گے. اچھا پھر آتی ہے ہمارے پاس سرجری میں بھی کاؤنسلنگ آتی ہے، باقی ایگزامینیشن کا آپ کو بتا چکا ہوں. تو پھر آتی ہے ہمارے پاس گائنی اینوبس. گائنی اینوبس میں ہم ہسٹری لیں گے، لائک اے مینوریا ہو رہا ہے لڑکی کو، مینوریگیا ہو رہا ہے لڑکی کو، ڈسمینوریا ہو رہا ہے، ویجینل ڈسچارج ہو رہا ہے. تو بتاؤ جی آپ اس کی ہسٹری کیسے لوگے. اب ایک لڑکی آپ کے پاس آئی کہ وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میری نا مطلب جو شرم گاہ ہے اس سے مطلب دہی جیسا جو ہے نا گاڑھا ڈسچارج نکل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب بتاؤ جی مطلب آپ اس کو کیسے کرو گے. تو آپ جو ہوگے مطلب اس کو دیکھو، اس کو تو کینڈیاسیس ہے، ٹھیک ہے، یعنی فنگل انفیکشن ہے، اس کو دہی جیسے گاڑھا ڈسچارج نکل رہا ہے اس کو، تو ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم گائنی نوبس کے اندر پڑھیں گے، یعنی ہسٹری اس سے لیں گے. اچھا پھر آتی ہے ہمارے پاس اس کی کاؤنسلنگ آتی ہے. کاؤنسلنگ میں کیا کریں گے ہم گائنی کی، گائنی میں آتی ہے ایک عورت ہے، اس نے بھی بچے کو جنم دیا ہے ابھی، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے ایڈوانٹیج بتانا کہ بریسٹ فیڈنگ کا کیا ایڈوانٹیج ہے. تو بریسٹ فیڈنگ کا مطلب کیا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، مطلب کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ ماں کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے اور بچے کے لیے بھی مفید ہوتا ہے. ماں کے لیے بھی کیسے مفید ہے، ٹھیک، ماں تو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ماں کے لیے کیا ایڈوانٹیج ہوگا، بچے کے لیے تو ہم مانتے ہیں بچے کو صحت بن کے لگے گا، بچے کو مطلب بہت ساری بیماریوں سے بچائے گا. ماں کے لیے کیسے مفید ہو سکتا ہے، ماں کے لیے ایسے مفید ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے مطلب ماں کا وزن جو ہے نا، وزن جو پریگنینسی سے پہلے وزن تھا، بریسٹ فیڈنگ اس وزن کو مینٹین کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور بریسٹ فیڈنگ کی وجہ سے مطلب یہ بچے دانی ہوتی ہے نا، جس کو کمپیوٹرس کہتے ہیں، وہ جلدی ریکوری ہوتی ہے. اور اس دوران جو ہے ماں اگر انٹر کورس کرتی ہے نا، تو انٹر کورس کی وجہ سے ماں جو ہے پریگننٹ نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے. تو یہ 3 ایڈوانٹیج ہو گئے جی. اب یہ عام لوگوں کو تو نہیں پتہ، یہ تو صرف اور صرف جیسے کہتے ہیں جو میڈیکل پروفیشنل سے بلانگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے ایڈوانٹیج کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک خاتون آتی ہے آپ کے پاس، وہ کہتی ہے کہ مطلب میرے نا اولاد نہیں ہو رہی جی، تو مجھے بتائیے کیسے اولاد ہو. ہم نے اس سے کہنا ہے کہ جی ہمارے پاس 4 ڈیز ہوتے ہیں، مطلب 5 ڈیز ہوتے ہیں، تو 12 سے لے کے 17 تک ڈیز ہوتے ہیں. تو 17 کو ہم کبھی کبھی کاؤنٹ کرتے ہیں، کبھی کاؤنٹ نہیں کرتے. آپ نے اس دوران جو ہے مطلب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انٹر کورس کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تب جو ہے مطلب جو کنسیپشن کے چانسز ہیں نا وہ زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہم نے مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے مطلب بتانی ہوتی ہیں، گائنی ہم چیزوں وغیرہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. گائنی میں ہم انسٹرومنٹس بھی آتے ہیں، لائک کسکس اسپیکولم آ گیا جی. اب کسکس اسپیکولم کا ہم کیا کام کریں گے. کسکس اسپیکولم ہوتا ہے پر وجینل لیک چیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے ہم جو پیپس میں اٹیچ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ کام آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ مطلب اس کا کنٹرا انڈیکیشن کیا ہوتا ہے انسٹرومنٹ کا، اس کا کنٹرا انڈیکیشن ہوتا ہے کہ اگر وہ ہے ہائمن انٹیکٹ ہے تب ہم اس کا یوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یعنی اگر لڑکی ورجن ہے تب ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے.
پھر آتا ہے ہمارے پاس اس کی پیڈس کی. پیڈس کے اندر ہم کیا کریں گے؟ پیڈس کے اندر بھی کاؤنسلنگ میں نے آپ کو بتا دی ہے, ٹھیک ہے, کہ بریسٹ فیڈنگ کا مطلب ایڈوانٹیج وہ کیا ہوگا, وہ پیڈس کے اندر آ جائے گا. اچھا, بچے کو استما ہو گیا جی, چھوٹے بچے میں استما کامن ہوتا ہے. تو اب ماں کو ہم نے کیسے بتانا کہ آپ نے بچے کو استما سے مطلب پریونٹ کرنا ہے؟ ہم نے کہنا ہے کہ جی جہاں پہ دھول ہے وہ ایسی جگہ ہے, ٹھیک ہے, گھر کی آپ نے پراپر صفائی کروانی ہے, دھول جو ہے اس کو آپ نے وہ صاف وغیرہ کروانا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ بچہ جو ہے نا مطلب ایک خوشگوار زندگی گزار چکے گھر کے اندر, ٹھیک ہے. پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہسٹری ٹیکنگ کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اس کے بعد ہمارے پاس وائیوا بھی ہوتا ہے اس کے اندر بھی. وائیوا کے اندر آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ وائیوا میں آپ کو سمپل سے پوچھا جائے گا آپ کو, لیکن وائیوا آتا نہیں ہے اس کے اندر. اس کے اندر صرف اور صرف ہسٹری ٹیکنگ آتی ہے. اور وائیوا کے طور پہ آپ بھی جائیں تو نیفروٹک سنڈروم آ جاتا ہے, منیمل چین ڈیزیز آ جاتی ہے اس کے اندر ہی, ٹھیک ہے, کہ ایک بندہ آتا ہے اس کا مطلب آنکھوں کے نیچے والی جگہ سوجی بھی ہے جی, جسم پورا سوجا ہوا ہے اس کا, بتاؤ جی اس کو کسی کی وہ کمی وغیرہ ہے. آپ چیزیں وغیرہ ڈائگنوز وغیرہ دیکھتے, لیبس وغیرہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو نیفروٹک سنڈروم ہے. پھر آتے ہیں ہمارے پاس ای این ٹی آتا ہے. ای این ٹی میں کیا کہتے ہیں ہمارے پاس نوز کا آ جاتا ہے کہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہے جی, سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے جی لڑکے کو, تو بتاؤ جی آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم ہے جی, ٹھیک ہے. تو کیسے اس کو ڈائگنوز کریں گے جی, کیسے اس کو ٹریٹ کریں گے؟ رینو پلاسٹی کروائیں گے جی ہم, ٹھیک ہے, تو اس کی ٹریٹمنٹ آ گئی جی. پھر آتے ہیں ہمارے پاس آپتھا. آپتھا کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ آنکھ ہے اس میں کیٹریکٹ ہو گیا یعنی موتیا ہو گیا, میں اس کو کیسے ٹریٹ کروں گا بھائی؟ کیا کیا اس کے رسک فیکٹر کیا ہے اس کے, ٹھیک ہے, ڈائگنوسس کیا ہے, ٹریٹمنٹ کیا ہے. اچھا, پھر آتا ہے ہمارے پاس اس کا ڈرمٹولوجی کا. ڈرمو میں کیا دیکھتے ہیں؟ ڈرمو میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بچہ ہے, منہ پہ دانے نکلے ہوئے ہیں, جسم پہ دانے نکلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, خاص طور پہ چہرے کے پہ زیادہ دانے ہیں, جہاں پہ سویٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ دانے ہیں جی. کیا ہو گیا جی؟ اس کو ایکنی ہو گئی ہے جی, ٹھیک ہے. تو ہارمونل اس کی چینجز ہو رہی ہیں, یعنی کہ جب بچہ پیوبرٹی کی طرف آتے ہیں لڑکا لڑکی, تو مطلب تب دانے وغیرہ جو ہیں مطلب زیادہ نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر آتی ہے ہمارے پاس ریڈیولوجی آتی ہے. ریڈیولوجی میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ریڈیولوجی میں ہم لوگ چیسٹ ایکس رے دیکھتے ہیں, ہم سی ٹی اسکین دیکھتے ہیں برین کے. اچھا, اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایم آر آئی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہم اور کیا دیکھتے ہیں؟ پھر ہم ایکس رے آف دا فریکچر دیکھتے ہیں, ایبڈومن کے ایکس رے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ فیمر بون ہوتی ہے, بڑی بون نہیں ہوتی ہڈی, اس کو فیمر کہتے ہیں. اس کا یار یہ ٹوٹ گئی جی, مڈ شافٹ آف دا فیمر کا فریکچر ہو گیا جی. تو آپ کا پیشنٹ آئے گا, آپ پیشنٹ کو کیسے دیکھیں گے؟ سب سے پہلے آپ نے اے بی سی ڈی یعنی پرائمری سروے کرنا ہے, اے بی سی ڈی ای کرنا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے اس کی وہ جانی ہے کہ اسٹیبل بندہ ہے کہ انسٹیبل ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جی اسٹیبل ہے انسٹیبل ہے, وہ دیکھ لیا. پھر آپ نے اس کو میڈیسن لگانی ہے, میڈیسن کے بعد پھر آپ نے اس کی ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ کرانا ہے, یعنی انٹرمیڈولری نیلنگ ہوتی ہے اس کی ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ. ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ آپ کے پاس ہے, آپ نے بندے کو مطلب ایسے ہی جسے کہتے ہیں کہ پہلے ہی وہ بندہ اسٹیبل ہے آپ کا, آپ نے اس کو ڈائریکٹ ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ پہ لے کے نہیں, پہلے آپ اس کی کنڈیشن دیکھنی ہے, پھر آپ نے اس چیزوں پر آنا ہے, پھر آپ نے ٹریٹمنٹ پر آنا ہے. تو اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس انسٹرومنٹس آتے ہیں. انسٹرومنٹس میں کیا ہم دیکھتے ہیں؟ میں نے آپ کو گائنی کی تو بتا دی ہے کون سے ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایسے جنرل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک اوور لک. یہ دیکھیں, یہ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. تو ان انسٹرومنٹس میں سے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ آرٹری فورسپس ہے. کیسے پتا چلا؟ اوپر والی سائڈ کرڈ ہے اس کی, ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے اس کا؟ یہ سیلف لاکنگ میکینزم ہے اس کا. اب اس کا ہمارے پاس یوز پوچھتے ہیں کہ یوز کیا ہے اس کا. اس کا یوز ہوتا ہے کہ کلیمپ کے لیے کام آتا ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ہم اس کو زیادہ زور سے کوئی ہارڈ اسکن نہیں پکڑ سکتے اس سے, ٹھیک ہے. یہ آرٹری فورسپس کا یہ اس کا کام ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کے ہمارے پاس انسٹرومنٹس آتے ہیں. پھر آتے ہیں ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے لے کے جانی ہوتی ہیں, جو مسٹ ہوتی ہیں آپ کے لیے, کیونکہ ایگزامینر تو آپ کو پرووائڈ نہیں کرے گا نا چیزیں کہ آپ پیشنٹ پہ پرفارم کریں. سب سے پہلے یہ ہینڈ سینیٹائزر آپ نے لے کے جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہینڈ سینیٹائزر یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے ہینڈ کو سینیٹائز کرنا ہے. ہینڈ کو سینیٹائز کرنے کے بعد پھر آپ نے پیشنٹ کے اوپر جانا ہے, اس کو ہاتھ لگانا ہے, ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ہسپتال کے اندر تو ہم لوگ گلوز پہنتے ہیں, نارملی تو ہم گلوز وغیرہ نہیں پہن سکتے نا. پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹیوننگ فورک ہوتا ہے جو کرینیل نرو 8 کو چیک کرنے کے لیے کام آتا ہے. اچھا, یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ہیمر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہیمر سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بائسپ سے ریفلیکس چیک کرتے ہیں, بریکیولیریس چیک کرتے ہیں, اور ٹرائسپ سے ریفلیکس چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا جی.
ایک ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ٹارچ ہوتی ہے ہمارے پاس، ٹارچ سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسے کرینیل نرس چیک کرتے ہیں، 3 4 6 نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کا چیک کرتے ہیں ہم کرینیل نرس کا. اچھا جی، پھر آتا ہے ہمارے پاس یہ ٹنگ ڈپریسر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کرینیل نرس 9 کے لیے اور 10 کے لیے یوز کرتے ہیں گیگ ریفلیکس چیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور 12 نرف کو بھی ہم اس کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آتا ہے ہمارے پاس ایک مین چیز میں کیا آتا ہے ہمارے پاس، بی پی آپریٹرس آتا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. بی پی آپریٹرس کیا کہ بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے جب آپ اے ٹی ایل ایس پرفارم کریں گے تب آپ کو بی پی چیک کرنا پڑے گا، یا جب آپ جی پی ای کریں گے جنرل فزیکل ایگزامینیشن تب آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا. یہ کیا ہے، یہ تھرمو میٹر ہے جی، آپ نے ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے کرنا ہوگا. یہ آپ جب جی پی کریں گے، جب آپ اے ٹی ایل ایس کریں گے تب آپ کو چیک کرنا پڑے گا. باقی اسٹیتھوسکوپ تو سب کے پاس ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کی پہچان اسٹیتھوسکوپ ہے تو وہ تو آپ ضروری لے کے جائیں گے. یہ تمام چیزیں جو آپ کو لازمی لے کے جانی ہے، ٹھیک ہو گیا جی. اب آتے ہیں سورس کے اوپر کہ ہم پڑھیں گے کس سے. اتنی ساری چیزیں تو میں نے بتا دی آپ کو کہ یہ چیز بھی آتی ہے، یہ بھی آتی ہے، یہ بھی آتی ہے. بھائی سورس کیا ہے، میں پڑھوں گا کہاں سے، اس بک سے پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. تو این ایل اسٹیپ 2 کی یہ بک ہے، آپ نے اس بک سے پڑھنا ہے، سب چیزیں اس بک سے آئیں گی. اس بک میں پاسٹ پیپر بھی انکلوڈیڈ ہے، اس بک میں ہر ایک چیز انکلوڈیڈ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس بک کوشش کرنا ہے اس بک سے پڑھیں. باقی ایک اور چیز، این ایل اسٹیپ 2 کے لیے آپ کو کسی اکیڈمی کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ خود پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونککہ اس کے اندر ڈاکٹر پیشنٹ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. آپ ہسپتال جائیں، پیشنٹ اتنے سارے ہزاروں پیشنٹ ہوتے ہیں، بات چیت کریں، اپنا مفاد حاصل کریں. میں نے کوئی اکیڈمی نہیں رکھی، میں ہاسپٹل ہی ہوں، ہاسپٹل جاتے ہی میں نے مطلب یہ تمام چیزیں سیکھی ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے استاد تھے مطلب ڈاکٹر جی ایم، تو انہوں نے مطلب بہت اچھا پڑھایا. تو باقی ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایگزام میں نا لک بھی کام آتا ہے، محنت بھی کام آتی ہے، لک بھی کام آتا ہے. اچھا جی، اب آتا ہے ہمارے پاس کہ جی اسٹریٹجی کیا ہے. اسٹریٹجی ایسے ہے کہ آپ نے ایگزام سے نا، فار ایگزامپل آپ کا ایگزام ہے مہینے کی 15 تاریخ کو، آپ نے نا مہینہ پورا جو ہے نا مطلب 10 دن تک آپ نے نان مینڈیٹری بھی ساتھ پڑھنے، مینڈیٹری تو پڑھنے ہی پڑھنے. لیکن جو آخری کے 3 دن ہوں گے نا، 3 دن وہ آپ نے صرف اور صرف مینڈیٹری پڑھنے، نان مینڈیٹری نہیں پڑھنے. کیونکہ نان مینڈیٹری میں ٹیچر آپ کو خود نہ خود ہنٹ دے رہا ہوتا ہے، اچھا بیٹا یہ پھر یہ کیا ہے، اچھا بیٹا پھر یہ کیا ہے. تو لیکن جو مینڈیٹری ہوتا ہے اس میں آپ کی ایک مسٹیک آپ کا پورا ایگزام فیل کرا سکتی ہے، ٹھیک ہے. باقی آپ نے چیزوں کو اوائڈ کون سی چیزوں کو کرنا ہے. ایگزامینر سے کبھی بحث نہیں کرنی. ایگزامینر اگر کہہ رہے ہیں نا کہ آپ غلط بول رہے ہیں، جی سر آپ غلط بول رہے ہیں. ایگزامینر اگر کہہ رہے ہیں نا کہ یہ گائیڈ لائنس پرانی ہے تو یہ گائیڈ لائنس پرانی ہی ہیں. ایگزامینر اگر کچھ بھی بول رہے ہیں نا، آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سر مطلب آپ غلط بول رہے ہیں، آپ ایسے کر رہے ہیں، آپ ایسے کر رہے ہیں، نہیں، ٹھیک ہے. تو ایگزامینر جو ہوتے ہیں نا مطلب ان کے ہاتھ میں ہر ایک چیز ہوتی ہے یہاں پہ، تو آپ نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو باقی اس ایگزام کا مطلب وائی وی ہیو ٹو گیو این ایل اسٹیپ 2 ایگزام. این ایل 1 دے دیا، تھیوریٹیکل سے پرووڈ ہو گیا کہ میں ڈاکٹر ہوں، پھر میں ایگزام کیوں دوں. یہ ایگزام اس لیے دینا ہے تاکہ آپ کو سیلف کا پتہ لگ سکے. فار ایگزامپل جب این ایل 1 کلیئر کرتے ہیں نا، کیونکہ ابراڈ کے اندر نا وہ کلینکل پریکٹس نہیں ہے جو پاکستان میں ہے، کیونکہ زبان کا بیریئر آ جاتا ہے، آپ پیشنٹ سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، تو آپ پیشنٹ کو مطلب ٹریٹ نہیں اتنی اچھی طریقے سے ایگزام ہی نہیں کر پاتے. لیکن یہاں پہ جو ہے نا آپ مریض کو اپنی ہی زبان میں بات کرتے ہیں اور اس کو نا مطلب اپنے ہی اس سے چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مریض بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے اس سائڈ پہ تکلیف ہو رہی ہے جی، آپ اس کا معائنہ کرتے ہیں جی، ایسے کرتے جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے. تو آپ کو مطلب ایک الگ ہی مزہ آتا ہے کیونکہ اپنی لینگویج ہے نا. اب مریض بولے رشین کے اندر، کرگز کے اندر، چائنیز کے اندر، آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ یہاں سے سٹارٹ کر دو جی، وہ کہتے ہیں میرے درد یہاں پر ہے، آپ یہاں سے کرو، تو وہ ایک ڈفرینس آ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا مطلب اس ایگزامینیشن کا ایک ایسا ہے کہ اس میں ہم ہر ایک چیز پڑھتے ہیں. ایکس رے بھی پڑھ لیا میں نے، ای سی ڈی بھی پڑھ لی، لیبس بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے. صرف اور صرف میں نے پیشنٹ کا جو ہے نا مطلب سوچرز اور جسے کہتے ہیں کہ میں نے سرجری پرفارم نہیں کی، پڑھ سب کچھ لیا. یہ ہم لوگوں کو ایک ایج حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہاؤس جاب جو ہے نا وہ اس کے بعد ہم اتنی آسان ہو جاتی ہے نا بچوں کے لیے کہ کوئی سوچ نہیں ہے. گھر میں ایمرجنسی ہو گئی ہے، کوئی خاندان میں ایمرجنسی ہو گئی ہے کوئی،
ٹھیک ہے، تو آپ نے شرمانا نہیں ہے، آپ نے ٹیکل کرنا ہے جا کے. جب آپ نے اگر NRE2 پاس کر لیا تو آپ کو ہر ایک چیز آتی ہے، آپ ایک ہاؤس آفیسر کے برابر کے ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے. اس ایگزام کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ میں کانفیڈنس پیدا کرنا. ٹھیک ہے، جب میں نے ایگزام نہیں دیا تھا نا، مطلب میں بگنر تھا، تو میں یعنی ریسنٹلی MBBS کی گریجویٹ ہوا تھا، تو تب مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ مطلب میں کیسے کروں گا یار، مطلب میں تو مطلب بہت، میں تو تھیوریٹیکل نالج ہے، پریکٹیکل کیسے کروں گا. لیکن اس NRE2 کی بدولت میرے اندر اتنا کانفیڈنس آیا. ٹھیک ہے، اب مجھے کسی چیز سے وہ نہیں ہوتا کہ مطلب یہ مطلب ایسی چیز ہے تو میں اس کو کیسے ڈیل کروں گا، یہ مطلب کہ اگر اس طرف تکلیف ہے تو میں کیسے دیکھوں گا. میں نے تو مطلب یہ وہ پرفارم ہی نہیں کیا. تھیوریٹیکل نالج ہے، کانفیڈنس ہے، انسان آگے جا سکتا ہے. باقی ایک آخری بات کر کے اپنی مطلب اس گفتگو کو کمپلیٹ کروں گا. ایک اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو مریض کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے، اور مریض سے آگے نہ بولے. اب مریض کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے نا ادھر تکلیف ہے، آپ بیچ میں مریض کی بات کاٹ دو، یہ چیز غلط ہے. مریض کی پوری بات سننی ہے. ٹھیک ہے، تسلی بخش کام کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسپتال کے اندر ہی مارنے لواحقین جو ہیں، ایک بچہ تھا، اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اب بریکنگ بیڈ نیوز جو ہے وہ سنانی ہے. تو اب ڈاکٹر نے سنائی تو بچے نے مارنے لگ گیا اس کو. تو کیوں مارنے لگ گیا بھائی؟ کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو ڈیلیوری صحیح طریقے سے نہیں کیا. اب ڈاکٹر جو ہے وہ مسکراتا ہوا آ رہا ہے، یہ مسکراتا ہوا کے کہہ رہا ہے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. وہ غم کے صدمے میں ٹھہرا ہوا ہے، آپ اس کو اتنے مسکرا کے بتا رہے ہو. تبھی ایسے ڈاکٹر جوتے کھاتے ہیں پھر. اس لیے ہمیں یہ چیزیں پہلے سے ٹرین کیا گیا ہے کہ جب آپ ہاؤس جاب کے اندر جائیں گے تو آپ کے سامنے اگر کوئی آیا، آپ نے کاؤنسلنگ کرنی ہے، آپ نے اگر کسی کی بریکنگ بتانی ہے کہ آپ کے کسی کی ڈیتھ ہو گیا، تو آپ کس وے کے اندر بتائیں گے، کون کون سے پوائنٹ بتانے ہیں آپ نے. اب آپ یہ تو نہیں کہنے لگ جاؤ گے اچھا آپ کا جو مریض تھا نا اس نے صبح تو انڈا پراٹھا کھایا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا دوپہر کو اس نے چائے پی تھی، تو رات کے وقت میں بس اس کو الٹی آئی تھی تو اس کا انتقال ہو گیا تھا. آپ نے یہ چیزیں شروع والے اسکپ کرنی ہے، آپ نے رات کے ٹائم ڈائریکٹ آنا ہے. یہ تمام چیزیں ہم اس کے اندر سیکھتے ہیں، اور اس لیے مجھے NRE Step 2 بہت پسند آیا. ٹھیک ہے، میرا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے مطلب NRE Step 2 کے حوالے سے بہت اچھا گزرا. ٹھیک ہے، تو ٹیچرز بہت اچھے تھے. جو میرا انکلیو تھا وہ بھی بہت اچھا تھا، یعنی انکلیو 8 تھا میرا. تو شروع میں تھوڑی بہت سی پرابلم ہوئی لیکن بہت اچھا وہ ایکسپیرینس گزرا. تو باقی اسٹڈی جو تھی مطلب ہمارے پاس سے 1.5 مہینہ ہوتا ہے، اس میں ہی کرنی ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی اچھی طریقے سے محنت کریں گے. اور آخری بات، اس ایگزام کو لائٹلی نہیں لینا کہ NRE Step 1 کلیئر کر لیا تو جی NRE 2 اپنے آپ ہو جائے گا. نہیں، اس میں 3 مینڈیٹری ہوتی ہیں، تینوں میں جان لگا کے رکھنی پڑتی ہے آپ کو، تب آپ کا ایگزام کلیئر ہوتا ہے. باقی چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.